अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज 8वीं सिटिंग थी पार्लिमानी कमेटी की। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये 8वां सेशन था और ये सेशन भी किसी इत्तेफाक राय के बगैर ख़त्म हुआ है और बरकरार है वो डेडलॉक जो कि पहली मीटिंग से था। इनफैक्ट शाह महमूद कुरैशी साहब से जब हमारी भी बात हुई, इनफैक्ट उन्होंने आज टीवी पे भी आके कहा, वो कह रहे हैं कि पोल्स अपार्ट हैं और अब ऐसा लगता है कि अगली मीटिंग नहीं होगी क्योंकि आज जब उठे हैं तो अगली मीटिंग की तारीख भी जो है वो डिसाइड नहीं की गई थी। तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन अपोजिशन जमातों का खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अब हम लाएमल तय करेंगे अपोजिशन के साथ मिलकर भी और अपनी पार्टी में भी। अब से कुछ देर पहले जो इजलास हुआ है बनी गाला में, वहां से खबरें ये आई हैं कि रमजान के बाद जो है वो एहतजाज की तैयारी की जाएगी। आज एहतजाज एहसन साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि हमने मुकम्मल लचक दिखाई है लेकिन हुकूमत जो है वो इस मामले को हल करना नहीं चाहती। तो सुनाते हैं आपको कि आज इस मीटिंग के बाद एहसन साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या गुफ्तगू की थी। कोई पेशरफ्त नहीं हुई, यानी नो प्रोग्रेस। कुछ रिपोर्ट करने को नहीं है, यानी नो नथिंग टू रिपोर्ट। और तीसरी बात कि आइंदा की कोई तारीख भी मुकर्रर नहीं है आइंदा की मीटिंग की। नो डेट हैज बीन फिक्स्ड फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। ना रहा बांस न बजेगी बांसुरी। जी, ये थे एतजाज एहसन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। इसके कुछ देर बाद साद रफीक साहब ने आकर हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने कहा कि दो बड़ी पार्टीज जो हैं वो बात करती हैं टीओआरस की लेकिन साथ साथ सड़कों पे निकलने की भी धमकी देती हैं। उन्होंने क्या कहा मजीद आपको सुनाते हैं। अपोजिशन की दो जमातें खास तौर पे मज़ाकरात भी कर रही हैं टीओआर पे और अपने जलसों और मीडिया के जरिए स्ट्रीट एजिटेशन की बातें भी साथ साथ कर रही है। अगर कोई ये चाहे कि अब चले पानामा पेपर्स का एक सिलसिला चल रहा है, इसकी आड़ में कोई ड्रैकोनियन लॉ हमसे बनवा ले, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर यहां से ये मामला यहीं थम जाता है और आगे जाके कोई मीटिंग्स नहीं होती कि ज़ाब्ता कार क्या होगा इंक्वायरी का, तो ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 2014 में भी तहरीक इंसाफ ने बार बार ये कहा कि 4 सीटों पे जो है आप खोल दें और अगर वो खोल देते हैं तो मामला यही खत्म हो जाएगा, अगर नहीं खोलते तो हम सड़कों पे निकलेंगे। और फिर हमने देखा कि सड़कों पे निकल के एहतजाज भी हुआ। तो अगर यही नौबत फिर आती है, हुकूमत इस चैलेंज से कैसे निपटेगी, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर और नून लीग के रहनुमा, आपका भी शुक्रिया। और शाजिया मरी साहबा हमें ज्वाइन करिए वाया लिंक, पीपल्स पार्टी की मेंबर नेशनल असेंबली। शाजिया मरी साहबा आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, एक ये तासुर था, एक हल्के का हो सकता है, जाहिर सी बात है रिपोर्टर्स का तो नहीं था, लेकिन बाकियों का ये तासुर था कि हुकूमत ये इंक्वायरी नहीं करवाएगी और कोई टाल मटोल होती रहेगी। तो आज हम देख रहे हैं जो डेडलॉक बार बार बरकरार है, उससे उस तासुर को मजीद जो है मजबूत हो जाता है वो तासुर कि हाँ हुकूमत वाकई नहीं चाहती इंक्वायरी। तो ये आपके हक में तो नहीं जाता। मेरा ख्याल है ये एक तो बड़ा क्लियर है कि ये अब बिल्कुल पॉलिटिकल एरिना में आ चुका है और पॉलिटिकली अगर आप किसी से भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से पूछेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को ये सबसे ज़्यादा सूट करता है कि ये टीओआरस ना बने और ये इसी तरह से सेंटर स्टेज पर है, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और दोनों की अपनी अपनी वजूहात हैं। पीपल्स पार्टी वाज इन द डंप्स, दे थिंक, और ये हकीकत भी है। मेरा ख्याल है इससे तो सब एग्री करेंगे कि पिछले 2 महीने में जब से ये स्कैंडल सामने आया है, पीपल्स पार्टी का सॉर्ट ऑफ एक रिवाइवल हो गया है। वो सेंटर स्टेज पर आके दे आर बीइंग काउंटेड, दे आर प्लेइंग द मेन रोल ऑफ द ऑपोजिशन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सही है। तो एक तो उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी इससे अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि 2018 के इलेक्शन तक ये कहीं ना कहीं रहे। सही। सपोज क्योंकि जब अगर टीओआरस बनते और केस जाता तो फिर तो एज एनालिस्ट हम ये कह सकते हैं ना, दोनों चीजें हो सकती थी। नतीजा हमारे फेवर आप ये कह रहे हैं इनको सूट करता है जितना ये डिले होता रहेगा और जब तक ये ज़ाब्ता कार नहीं बनेगा तो हमें कैसे सूट करता है। ठीक है, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, इनको सूट करेगा। ऑपोजिशन तो चाहेगी कि एजिटेशन भी हो, ये मामला चलता रहे, इसी तरह आप पे इल्जाम लगते रहे, लेकिन आपको तो सूट नहीं करता। तो आप फिर टीओआरस बनाए, चाहे उनकी ठीक है कुछ लेते कर लें, कुछ लचक का मुजाहरा कर लें। इनको क्यों आप ये बेनिफिट देना चाहते हैं इलेक्शन से 1-1.5 साल पहले कि वो टीओआरस पे राजी ना हो? ये बहुत एक तो जाहिर सी बात है, मुझे इनकी इंटरनल थिंकिंग तो नहीं पता कि ये क्या है, बट आई थिंक अगेन मैं ये कहूँगा इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये एग्री करते हैं कि पोस्ट जुडिशल कमीशन जो इलेक्शन के सिलसिले में था और पोस्ट धरना आप कह सकते हैं, पीटीआई की पॉपुलैरिटी, और सर्वेस भी ये कहते हैं पीटीआई की पॉपुलैरिटी नीचे गई थी, ऊपर नहीं गई थी। सो ये अगर समझते हैं कि सड़कों पर आने से
کیونکہ ہم نے دیکھے نا, ہمارا بھی پلان ہے, اگر ان کا پلان ہے تو ہمارا بھی پلان ہے. اور ہمارا پلان کہ میں صرف ایک خدخوال بتا دوں کہ ہمارا پلان تو بڑا سیدھا سا ہے کہ عوام کو یہ بتانا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اکانومی کے فرنٹ پر, آج بھی بہت بڑی ہمارے حساب سے رات ہے کہ رات کے 2 بجے ایک فیصلہ آنا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان could go in the emerging market, اور میرا تو خیال تھا کہ پاکستانی چینلز will be discussing that, بٹ ہمارے یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف یہی ہے, ٹی او آرز کے ارد گرد گھومتی ہے. نہیں, یہ بڑی خبر ہوگی, بہت بڑی خبر ہے. کل بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے, بہت بڑی خبر ہے. آج ایک اور رپورٹ آئی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں, بہت بڑی بات ہے. اور یہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہے انٹرنیشنل پبلکیشن. یہ اس بات سے بھی ایگری کر رہا ہوں. یہ اگر ہماری ایک پروگریس ہو رہی ہے, آپ کیوں چاہتے ہیں وہ پروگریس ہالٹ ہو جائے؟ آپ بھی پھر لچک کا مظاہرہ کریں نا. آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایجیٹیشن آئے؟ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ داڑھی ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر تو کسی قسم کی بھی ضابطہ کار ہوں گے, کیا فرق پڑنا ہے سر؟ یہ بڑا کلاسک انہوں نے بنایا ہے اعتزاز احسن نے, کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دے. بھائی ایک اصول ہوتا ہے کہ تلاشی, وی آر اے پولیٹیکل پارٹی, دس از اے پولیٹیکل گیم. اور پولیٹیکل گیم میں اگر ڈاک میں پرائم منسٹر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد کلیئر بھی ہو جاتے ہیں؟ وہ جو 6 مہینے تک تماشا ہوگا وہ کس کے فیور میں جائے گا؟ روز کی بات ہے. سو کیوں تلاشی دے, ایک اگر اتنا سمپل ہو تو دنیا کے اصول اور جوڈیشل سسٹم میں ہونا کہ تلاشی دینے کے لیے کچھ بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. واپس آتا ہوں, لیکن کل میں نے یہ سنوایا تھا کہ جو دوسرے خطاب میں پرائم منسٹر نے کہا تھا میں اپنے احتساب کے لیے اور اپنے خاندان کے احتساب کے لیے تیار ہوں, یہ انہوں نے کہا. ابھی بھی تیار ہیں, ہم تو یہ اس سے کہہ ہی نہیں رہے. چلیں ان سے میں آتا ہوں اس کی طرف. عمران اسماعیل صاحب, آج جو بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی ہے, کیا مکمل مایوسی ہے کہ اب اس پارلیمانی کمیٹی سے کچھ نہیں ہونا اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ رمضان کے بعد احتجاج ہوگا؟ دیکھیں, پہلے تو میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ جہاں چوری ہوتی ہے نا وہاں ٹی او آرز نہیں بنا کرتے. میرے گھر میں چوری ہو یا آپ کے گھر میں چوری ہو تو آپ ٹی او آر بنواتے ہیں یا ایف آئی آر کٹوا کے انویسٹیگیشن شروع کراتے ہیں. یہاں پہ بات یہ ہے کہ جی آپ میاں صاحب کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ انٹچیبل ہیں. ان کی فیملی کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, وہ انٹچیبل ہیں. ان کی جائیدادوں کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, ان کی انکم کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, منی ٹریل کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, وہ انٹچیبلز ہیں. یہ جب تک انٹچیبلز کا لیبل لگا کے گھومتے رہیں گے, یہ بچ کس سے رہے مجھے یہ بتائیں. اگر یہ واقعی اعتزاز احسن جو کہہ رہی ہے, اپوزیشن جو کہہ رہی ہے, وہ بات کیا غلط ہے اس کے اندر کہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو تلاشی دے دیں. اگر آپ نے, میں کہتا ہوں جی میرا موبائل فون زبیر صاحب کی جیب میں ہے, دس از ناٹ پولیٹیکل, دس از ناٹ پولیٹیکل, دس از ناٹ اباؤٹ پالیٹکس, دس از اباؤٹ. دیکھیں, پناما لیکس عمران خان نے نہیں بنائی, پناما لیکس پیپلز پارٹی اعتزاز احسن نے نہیں بنائی. پناما لیکس ایک انٹرنیشنل پیپر ہے جس کے اوپر ساری دنیا میں ہنگامہ ہو. یہاں پہ یہ جو 2 پرائم منسٹر اتر گئے, ایک جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, ختم ہو گیا. ہمارے ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ کاروائی کیسے ہوگی. چلے یار, ایک تھا, آدھا تھا, ایک بھی نہیں تھا. آپ اپنی بات تو کریں, اپنی بات تو کرو یار. یار کمال ہے خدا کی قسم, مطلب اتنی بڑی چوری کر کے اور اس کے بعد آپ بیٹھ کے ہنستے رہتے ہیں اور قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اس کے پیچھے لگائے چلے جاتے ہیں آپ قوم کو. ایک ٹرک کے پیچھے ڈیفینڈ کیا کریں گے؟ انویسٹیگیشن کریں, انویسٹیگیشن کریں, ایف آئی آر کٹوائیں اور بھیا انویسٹیگیشن کریں. آپ ایف آئی آر کٹوائیں لے جائیں نا پاکستان کے قانون کے تحت. یہاں کیا پرابلم آ رہی ہے آپ کو, اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے بتائیں نا. آپ کو پرابلم یہ ہے, انہوں نے نہیں کرنا, انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے. انہوں نے لہت و لال سے کام لینا. انہیں معلوم ہے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, انہیں معلوم ہے چوری ہوئی ہے, انہیں معلوم ہے یہ پکڑے جائیں گے, انہیں معلوم ہے یہ پکڑے جائیں گے تو کھلیں گے معاملات. اور جب معاملات کھلیں گے تو یہ 2018 کیا, یہ 17 بھی سروائیو نہیں کر سکتے. آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ احتجاج ہے؟ آف کورس وی ول ٹیک. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے آپ نے احتجاج کیا کہ آپ کی اپنی مقبولیت میں کمی آ گئی, تو وہ تو سوٹ کرے گا. ہمارے اتنے ہمدرد ہیں, اتنی فکر ہماری ان کو رہتی ہے, ہم تو ان کو موقع دے رہے ہیں. کون سے انڈیپینڈنٹ انالیسس انہوں نے رکھے ہوئے, تو انالیسس جو ہے وہ تھوڑے سے چینج کر لیں, کسی سے بات کر لیں. پوچھ لیں کہ بھائی صاحب دھرنا آپ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا یا کمی؟ آپ دیکھیں, میں ذرا اس پہ خبر تو دینا مجھے, کیونکہ آپ اس میٹنگ کا حصہ تھے. کیا فیصلہ کیا ہوا ہے, کس قسم کا احتجاج ہوگا, کب نکلیں گے, یہ طے پا گئے ساری چیزیں؟ بالکل ڈیٹس آ جائیں گی جلدی, اور ہم انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم روڈ پہ جائیں گے, ہم روڈ پہ نکلیں گے, باہر ایجیٹیشن کریں گے, کیونکہ اب سارے راستے یہاں سے بند ہو گئے. تھوڑا سا آگے جا کے آپ مزید ان کے کسی جھنجھنے میں اب ہم ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, پھر بعد میں جواب دے دے گا. یہ طے پایا کہ کزن کے ساتھ نکلیں گے یا اکیلے نکلیں گے؟ لیکن وہ آئے کس لیے رہے ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں 15 تاریخ کو. شازیہ مری صاحبہ, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارا نہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سمجھوتا ہوگا, نہ کسی قسم کی رعایت دی جائے گی. جو اپوزیشن فیصلہ کرے گی اس میں پیپلز پارٹی سب سے آگے ہوگی. تو اگر یہ فیصلہ آج کرتی ہے تحریک انصاف سڑکوں پہ نکلنے کا, تو یہ اندیا تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی دے دیا گیا ہے کہ ہم بھی نکلیں گے اس ایشو پہ.
جی شہزاد، پہلے تو بہت شکریہ، زبیر صاحب نے بڑا تجزیہ کیا ہے، بڑی فراخ دلی سے دو ملک کی بڑی اپوزیشن جماعتوں کا، ان کی بڑی مہربانی، لیکن کچھ تجزیہ اپنے کارناموں پہ بھی کر لیتے. اور چونکہ حکومت پہلے دن سے روڑے اٹکا رہی ہے اس پورے ایشو کے اوپر، آپ نے درست فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب خود تشریف آگے لائے، خود کو پیش کیا، 2 مرتبہ قوم سے خطاب کیا، قوم کے ایکسپینس پہ وہ خطاب ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا، اور روز کی بنیاد پر یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آفیشیل پریس کانفرنسز جو کہ قوم کے خرچے پر ہوتے ہیں، اور یہ قوم کے ٹیکسز ہیں جن پر یہ بات ہو رہی ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے، اور جس انویسٹمنٹ کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں آنی چاہیے، اسی کو یہ خود باہر لے جاتے ہیں اور وہاں انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کا پورا تذکرہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی میں آ کر بھی کیا، جس نے اور مزید کنفیوژن پیدا کی. اب چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، ہم بڑے کلیئر ہیں جی اس حوالے سے، اور آپ کو پتا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے بڑا سٹرونگ اس پر ایک سٹینڈ لیا، اور پھر یہ کو چیئرمین کے حوالے سے قیاس سرائیاں پھیلاتے رہے، ان کا بھی آپ کو بڑا کلیئر سٹینس اس پہ نظر آ گیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو اور پیناما سے شروع ہو، اور وزیر اعظم صاحب سے ان کے خاندان کا دے دیں کہ جیسے میں نے کہا اگر آج بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن نے فیصلہ کیا اس پہ ہم لوگ آگے ہوں گے، تو یہ اگر تحریک انصاف دیکھیں اپوزیشن جماعتوں کی شہزاد اپوزیشن جماعتوں کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ اس وقت پیناما لیکس کے ایشو پر ہے، اور جس طریقے سے عمران اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے ایشو کھڑا نہیں کیا ہے، یہ ایک گلوبل ایشو ہے، یہ عالمی ایشو ہے، یہ پوری دنیا میں، لیکن بہت سارے ممالک نے ایک بڑے، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بردباری کا مظاہرہ کیا ہے لیڈرشپ نے. کئی ممالک کے اندر مثالیں آپ کے پاس ہیں، ان کو شوق ہے مثالیں دینے کا. ابھی یہ بلومبرگ کا حوالہ دے رہے تھے، کچھ ماہ قبل تو بلومبرگ کی ایک یہ بھی رپورٹ آئی تھی کہ دیوالیہ نکلنے والا ہے پاکستان کا، اتنے قرضے لے چکا ہے. جو رپورٹ انہیں سوٹ کرتی ہے وہ یہ اٹھا کر لے آتے، جس رپورٹ میں ان کی تنقید ہوتی ہے وہ چھپڑ میں رکھتے، وہ یہ چھپڑ میں رکھتے. نہیں بات سنیے زبیر صاحب، پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم ہے. اگر پاکستان کے وزیر اعظم پر انگلی اٹھے گی تو ہمیں دکھ ہوگا، اسی لیے ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے وہ خود کو صاف کرے. ہی از ناٹ یور پرائم منسٹر، ہی از دس کنٹریز پرائم منسٹر. اور اگر ان کا نام کسی بھی لیک میں آیا ہے، وہ آپ جس کو 10,000 نام دے دیں، لیکن اٹس اے فیکٹ. آپ اس فیکٹ سے چھپ نہیں سکتے، روڑے آپ ڈے ون سے اٹکا رہے ہیں. پہلے ہم نے 6 رکنی کمیٹی دونوں جانب سے 12 ارکان کی کمیٹی کی بات کی، آپ نے اس نمبر کو 8 کر دیا. پھر آپ جب آپ کمیٹی روم میں گئے تو آپ 7واں ممبر اپنے ساتھ لے گئے. تو یہ روڑے آپ اٹکا رہے ہیں، آپ یہ روڑے اٹکا رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کو ہونے دیجیے. جی زبیر صاحب پوچھ لیں. دیکھیں فیئرنس ہونی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا نام ہے، لیکن وہ پرائم منسٹر کے بچے تو آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور پرائم منسٹر کے والدین کا بھی آنا چاہیے، پرائم منسٹر کے بچوں کا بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں بھائیوں کا بھی آنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کا نام آیا ہے تو بے نظیر بھٹو کے بیٹا بلاول اور ان کے ہسبینڈ آصف علی زرداری کا بھی نام ڈلواتے ہیں. بھائی فیئرنس ہونی چاہیے نا. اور مطالبہ کیا ہوگا میٹنگز میں؟ بالکل ہم نے کہا ہے، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی اچھا خاص طور پر چیز نوٹ ہیئر ٹو آنسر، ٹھیک ہے، بٹ اٹس اباؤٹ کرپشن، اٹس اباؤٹ پناما، اٹس اباؤٹ دا نیم دیئر. تو بھائی آپ بھی ڈال دیں نا. زبیر صاحب کی بات میں کیا جواب دیں گی شازیہ مری صاحبہ؟ زبیر صاحب کا پیٹ نہیں بھرا ہے آصف علی زرداری کو 11 برس جیل میں رکھ کر اور 18 برس ان پر کیسز چلا کر، لیکن اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبروں کا بھی ٹرائل ہوگا. تو اگر اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے ضرور، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں جس ذہن سے، زبیر صاحب بلاول کیوں نہ ہو یار، آصف علی زرداری کا نام کیوں نہ ہو؟ لیٹ ہر فنش، اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. زبیر صاحب وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. اگر انہوں نے یہ سٹینس لیا ہے کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی پیناما لیکس کو ایک اپرچونٹی بنا کے کی جانی چاہیے، تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ ایسے تجربات سے نکلے ہیں. وہ چھوٹے تھے تو جیلوں کے باہر ہوتے تھے، اپنے والد کو وزٹ کرنے جاتے تھے، اپنی والدہ کی گود میں ہوتے تھے. میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت احساس اس چیز کا ضرور ہونا چاہیے کہ ان کی ٹریننگ پناما میں بے نظیر کا نام ہم نے پیچھے نہیں ہٹیں. شازیہ مری صاحبہ، زبیر صاحب کا سوال نہیں، اگر ان کا نام ہے، اول تو میں کہہ رہی ہوں ان کا نام نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں، آپ بس ایک سیکنڈ شہزاد صاحب، میرا سوال سن لیں شازیہ مری صاحبہ، سوال سن لیں، سوال تو سن لیں میرا. آیا نہیں، لیکن اگر آیا بھی ہے نا تو جو بھی اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوگی وہ پوری کی جائے گی.
وہ پوری کی جو بھی نہیں, اسی حساب سے ان کے بیٹے کا بھی آنا چاہیے, ہسبینڈ کا بھی آنا چاہیے. بھائی آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں ڈاؤن لوڈ کر لیں سارے نام, تو یہ کہتے ہیں نہیں ڈاؤن لوڈ نہیں کریں, والد کو بھی کریں, ان کے والد کو بھی کریں, ان کے بچوں کو بھی کریں. وزیر اعظم صاحب تو خود کہہ چکے ہیں نا, وہ تو عمران نے کہا تھا سب سے پہلے میں کر دوں, ہم آج بھی کر لیں. اب بالکل چینج ہو گیا, کوئی چینج نہیں ہوا. نو سر, ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ پر, کر لیں, آج بھی کر لیں. نہیں عمران نے میں سائن کر دوں, کدھر سائن کر دوں, کیا بات کریں, آپ وہ بات کریں جو بات سچ ہے, آپ ایسے ہوا میں نہ چھوڑیں. ہم نے یہ بات کی ہے جو پناما لیکس میں اصول لیگیلٹی کے بیسس پر ہونا چاہیے. نواز شریف نے تو اور بھی بہت سی چیز کہی ہے, وہ تو آپ نہیں ایکسپٹ کرتے. سو جو آپ کو چوز کرتے ہیں جو پسند ہے وہ کر لیں, جو آپ کو پسند ہے وہ کر لیں. بھائی نواز شریف صاحب 2 مرتبہ قوم سے خطاب کر چکے ہیں, آپ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ, کیا تعلق ہے, آپ کہہ رہی ہیں نا پناما ہم نے نہیں کیا, پناما ہم نے نہیں کیا, اب آپ نے نہیں کیا تو آئے نا. ویسا مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میرے اور میرے خاندان کا احتساب کر لیں, اس سے آپ بیک ٹریک کر رہے ہیں. چپ کریں تو میں بولتا ہوں. ایک سیکنڈ شازی مری صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, وہ پھر بڑے کنفیوژن ہو جاتی ہے. ویسا جو نواز شریف نے کہا تھا اس سے وہ بیک ٹریک کر رہے ہیں. جواب لے لیں کہ وزیر اعظم صاحب کیوں اب نہیں چاہتے کہ ان کا احتساب ہو. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ دیکھیں, پاکستان کے قوانین کے حساب سے آج جو قانون ہے اس کے حساب سے پرائم منسٹر کے بچے جواب دہ نہیں ہیں, جو بیٹے ہیں وہ جواب دہ نہیں ہیں کسی بھی پاکستان کی. اینڈ آف سٹوری. وہ بتا دے کون سے قانون کے تحت نان ریزیڈنٹ پاکستانی ابا نے کمیشن لی بچوں کو بھیجی, ختم, پاکستان کے قانون چھوڑو یار, ختم, بیکار میں آپ لوگ پناما پوری میں جواب. ایک سیکنڈ عمران, مجھے پورا جواب مکمل کرنے دیں, پھر آپ جو بھی کمنٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان زبیر صاحب اپنا جواب دے دینا. دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اسی لیے تو یہ کمیشن اور 1956 ایکٹ کیوں چینج کے بدلے کو نیا قانون, کہ ایگزسٹنگ قانون میں یہ آپ بات تو سمجھ لیں جو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹنگ قانون کے تحت دے آر ناٹ ریکوائرڈ بیکاز ایز نان ریزیڈنٹ. اب میں آ رہا ہوں, تو ہم نے یہ جب کہا کہ آپ ان کے بچوں کا سب سے پہلے کریں تو وی آر آلریڈی میکنگ دیٹ کنسیشن کے اگینسٹ دا ایگزسٹنگ لاز ہم بات کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سے کنسیشن دے رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر کے جانے کا ہے نا نام کا, اس میں صرف ایک لیگل ہے کہ آپ پہلے ہی جج بن گئے کہ جی وہ قصوروار ہے. جب وہ جائیں گے لیٹ دا جج کال دا پرائم منسٹر اف ہی تھنکس. سر آپ بھی تو ایک ججمنٹ دے رہے ہیں نا, ایک منٹ آپ یہ ججمنٹ دے رہے ہیں جو پناما میں ہے وہ آپ ان کو سٹارٹ کرتے ہیں, اسٹارٹنگ ود دی فیملی آف دی پرائم منسٹر. آپ یہ ججمنٹ دے رہے ہیں, ایک منٹ شازی مری صاحب, آپ یہ ججمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے قوانین کے تحت قصوروار نہیں ہے, آپ نے کہا بھی نا. ہاں بالکل, آج کون سے دیٹ ڈیپینڈس, وہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کمیشن بنائیں اور اس پہ قانون میں یہ ڈالیں کہ وہ آ سکتے ہیں, ہم تو یہ پروپوز کر رہے ہیں. اور سب سے سن لیں, اور سب سے پہلے ان کا کریں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں پناما میں جو بھی نام ہے, دوسری طرف کہتے ہیں اس کے چچا کو بھی ڈال دیں, اس کے بھانجے کو بھی ڈال دیں, اور ہمارے چچا بھانجے بھائی بھتیجے کو نہ ڈالیں. ایک تاثر جو جا رہا تھا کہ یہ کیونکہ نام آ گئے نواز شریف صاحب, فرسٹ فیملی کے نام آ گئے. میں سن تو رہے, میں فرسٹ فیملی کی بات کر رہا ہوں, آپ سنتے نہیں. پہلی فرسٹ فیملی کی کیا ہوتی ہے؟ فرسٹ فیملی یہی ہوتی ہے نا. فرسٹ فیملی کون ہے ملک کی؟ فرسٹ فیملی کون ہے؟ نواز شریف صاحب کے بچے ہیں نا, بچوں کو کریں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ایک تاثر جا رہا تھا کہ وہ ان کی انکوائری نہیں ہوگی, معاملہ اسی طرف جا رہا ہے نا. یہ بالکل بھی نہیں کہا, ہم نے کہا سب سے پہلے وہی ہوں گے. And let the judge decide now whether the prime minister is implicated or not. ورنہ یہ پھر ٹیواز کا مسئلہ اٹکا رہے گا. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. عمران اسماعیل صاحب, تو اگر آپ لوگوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ رمضان کے بعد نکلنا ہے اور ڈاکٹر قادری صاحب بھی 15 تاریخ کو آ رہے ہیں پاکستان, تو پھر یہ ایک دفعہ پھر جو ہے یہ ساتھ ہوگا, ساری چیزیں جو ہوں گی وہ پارٹنرشپ میں ہوں گی. اب تک تو ہمارا کوئی کانٹیکٹ ایسا سچ اس معنی کر کے اسٹیبلش نہیں ہوا ہے. جوائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ ڈیٹ اور سارا ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس طرح جانا ہے, کیسے کرنا ہے, کیسے پریشر ماؤنٹ کرنا ہے. جوائنٹ اپوزیشن میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان میں جو پارٹیز ہیں وہ, یا اس میں پاکستان عوامی تحریک بھی ہے؟ اس میں پاکستان عوامی تحریک اب تک نہیں ہے. جو پارٹیز ہیں انہی کی میں بات کر رہا ہوں. جوائنٹ اپوزیشن جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مراد وہی پارٹیز ہیں جو اب تک جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی, تحریک انصاف فرنٹ لیڈ کر رہی ہیں اور باقی جماعتیں ساتھ دے رہی ہیں. اس میں وہ جماعتیں ساری مل کے فیصلہ کریں گی کہ کب نکلنا ہے, کیسے نکلنا ہے, کیا کرنا ہے. اس میں ایک چھوٹا سا ایشو یہ کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے ڈینائی کیا تھا کہ لندن میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن پھر دھرنے کے 1 مہینے کے بعد
मुलाकात जबकि जून में हुई थी, लेकिन धरने के 1 महीने बाद जाके सितंबर में आप लोगों ने कहा हाँ खान साहब मिले थे वहां पर किसी दोस्त के घर पे कादरी साहब से, एंड उसके बाद पता चल गया ना वहां मिले थे और उसके बाद प्लान बना था। उससे डरने से कोई काफी अरसा पहले मिले थे, जो आप लोग जब डेट दे रहे थे कि जी इस दौरान खान साहब इस विजिट में जाके मिले, तो उस विजिट में कोई मुलाकात खान साहब की या कोई बात खान साहब की नहीं हुई थी और कोई लंदन प्लान था नहीं। ये किस किस्म का लंदन प्लान होगा मुझे बताएं, जिसके अंदर हमारे साथ ISI भी हमारे साथ शामिल हो, सारे वो जो एक तो ये जो बड़ा आसान काम है, जो जनरल वर्दी उतार देना तो उसके पीछे सारे पड़ जाते हैं, नाम लेके शुरू हो जाते हैं कि जी ये इनके साथ जनरल जहीर थे और फलाने थे, वो भी साजिश थी धरना। ये जो अब होने जा रहा है ये भी साजिश है, इसमें भी एजेंसियां शामिल हैं। अब ये आज मैं इनसे कहता हूँ, कौन कह रहे हैं एजेंसियां शामिल? ये सारे पीपल, ये हुकूमत में ये कैसे कह सकते हैं कि एजेंसियां शामिल हैं? भाईजान साजिशों की बदबू आ रही है, इनके पीछे लोग शामिल हैं, हमें सारा मालूम है कौन से अवामिल है कौन से अवामिल है। अब अमेरिका भारत तो कर नहीं सकता, ये तो यही कर रहा है ना सारा यार। ये जिस दिन यहाँ पे जनरल रिजवान रिटायर हो जाएंगे ना, उस दिन इन्हीं के मुंह से नाम सुन लीजिएगा कि इनकी रात को मुलाकातें होती थी जनरल रिजवान से। आज नहीं बोलेंगे, ये उस दिन बोलेंगे। फिर ये जो रिटायर्ड फौजी की ये आपको लग रहा है काम करना तो बड़ा आसान काम है। किसी किस्म की साजिश हो रही है कि हुकूमत के खिलाफ, जैसे कि इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं, और आपको लग रहा है कि कादरी साहब इसी इशू की वजह से आ रहे हैं? कादरी साहब तो इसीलिए आ रहे हैं, कादरी साहब तो, लेकिन उनका एक अपना भी जेन्युइन इशू है ना, वो भी एक अग्रीव पार्टी है। याद दिला दूं, कभी किसी ने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया था। इमरान खान जून 2014 में लंदन गए थे और जून 2014 ही के रेफरेंस से बात हो रही थी। इमरान खान 4 दफा गए होंगे जून 2014 में। अब वो हर वक्त जाते हैं वो नहीं मुझे पता, बट हम जो रेफरेंस दे रहे थे वो जून 2014 का दे रहे थे और उसमें ताहिरुल कादरी और शुरू में डिनाई किया था। बात ये है कि इतना कोइंसिडेंस कि वो 14 को चले वहां से, लाहौर से 14 अगस्त को, ये भी 14 अगस्त ये भी आ रही कि ऐसा ही कुछ होने वाला है वापस। एब्सोल्यूट नहीं, मतलब वो और कौन है उसमें? ताहिरुल कादरी। खौफ क्यों आ रहा है? खौफ क्या मतलब? वो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। खौफ से तो होने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं उनका एक अपना भी जेन्युइन साथ है। ताहिरुल हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ताहिरुल कादरी की पूरे अभी जो इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट हुए थे सब पे सीट्स पर खड़े थे, मतलब उनको यूसी की सीट तो मिलती नहीं है। उससे मॉडल टाउन के सानिया का तो कोई ताल्लुक नहीं है। आप तो पूछ रहे हैं ना कि आपको डर क्यों लग रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनका एक अपना भी जेन्युइन इशू है ना। वो कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और उस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उस हद तक उनको जरूर गिला शिकवा हो सकता है और तरीकेकार उनका जो भी है। आपका सवाल ये था कि क्या वो इसलिए आ रहे? वो बिल्कुल इसलिए। भाई अलग क्यों नहीं आते हैं? अलग क्यों नहीं आके कभी रेस करते? ये डर और भाई जब एक मौका आता है कि एक इशू खड़ा होता है। जून 17 को इंसिडेंट हुआ था, जून 17 को आएंगे ना, इससे आगे नहीं मैं जून 17 को नहीं, एक इंसिडेंट भाई लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर आए थे ना, चुप करके नवाफिल पढ़ के चले गए थे वापस। तो इस साल क्यों कह रहे हैं कि हम धरना देंगे और ये करेंगे? लास्ट ईयर भी तो इशू अनरिजॉल्व था ना। उनको उसका रिजल्ट चाहिए कि किसने कराया था ये काम। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि वो जब भी कोई ऐसी आप इस साल भी टाल दीजिए, अगले साल इससे बड़ा कर लेंगे। बहरहाल हमें कोई डर खौफ नहीं है और हमें पीपल्स पार्टी से भी कोई डर खौफ नहीं है। पीपल्स इन्होंने खुद अभी कहा कि हम लीड करेंगे और बाकी छोटी जमातें हमारे पीछे होंगी। पीपल्स पार्टी भी छोटी जमात है। मैं शाज़िया मरी साहब से भी पूछ रहा हूं ये सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान अवामी तहरीक जब पहले सड़कों पर थी तो उस वक्त आप लोगों ने हुकूमत का साथ दिया था, बाकायदा असेंबली में, पार्लियामेंट में हुकूमत के साथ आप लोग खड़े हुए थे। तो इस दफा अगर कोई ऐसा प्लान होता है ये साथ निकलते हैं तो फिर आप कहां खड़े होंगे? इनके पास चॉइस क्या है? आप इनसे तो ऐसे पूछ रहे हैं जिस तरह पता नहीं क्या डिसरप्शन। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है ये, सेकंड लार्जेस्ट 5000 वोट की जवाब दे रही है पंजाब की बात कर लेने दीजिए। नहीं आप बात करें। अगर जुबैर साहब बात कर ले, आपकी इजाजत हो, मैं बात करूं, मैं DSNG पे हूं, मुझे नहीं पता कब मेरी बात कट जाएगी, तो आप पहले बात कर लें। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आज डिप्टी स्पीकर साहब मेरी तकरीर में बार बार मुझे काट रहे थे, यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो आप मुझे या तो बोलने दें या आपस में बात कर लें। जी नहीं आप बोले, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि आज आपने असेंबली में एक मुख्तलिफ इशू को जो है वो रेज किया था। आपने हाथी के हवाले से भी बात की थी, कावन उसके बांग्लादेश से तोहफा मिला था, तो आपने उस हवाले से भी आज आवाज उठाई थी। उसको भी रेज किया जी उसको भी रेज किया था, बिल्कुल रेज किया था, बिल्कुल। मैंने एनिमल क्रूएल्टी पे भी बात की थी, क्योंकि जो बच्चियों के साथ हो रहा है उस पर भी बात की, जो खवातीन के साथ हो रहा है, जो जानवरों के साथ हो रहा है, वो तमाम चीजें आज मैंने बात की। और मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है इन चीजों पे बात करना। अब जुबैर साहब अगर मुझे बर्दाश्त कर ले थोड़ी देर के लिए, इजाजत है। देखिए आपने बात की है पीपल्स पार्टी कभी भी, थैंक यू इमरान साहब, थैंक यू, प्लीज।
डू समथिंग अबाउट इट। पीपल्स पार्टी ने कभी भी हुकूमत का साथ नहीं दिया, एक तो मैं ये क्लियर कर दूं। हाँ, सिस्टम का साथ दिया है, पार्लियामेंट को मजबूत बनाने की बात की है। ये धोखा हो गया है नवाज लीग को, या अब क्योंकि नाकाम इतने हो चुके हैं हर चीज पे कि वो कभी कभी नाकाम लीग भी कह देते हैं लोग, तो इनको ये धोखा है, खुशफहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये भी दुरुस्त है कि धरने के दौरान कुछ जो तकारीर थी जिसमें पार्लियामेंट के बारे में ऐसी बात की गई जो मुनासिब नहीं थी, या पीटीवी पे अटैक हुआ, या पार्लियामेंट के दरवाजे तक आ गए लोग, तो इन चीजों को हमने बिल्कुल समझा कि ये नामुनासिब अमल है। धरना, प्रोटेस्ट, ये जमहूरी हक है किसी भी जमात का। हमने उससे कभी भी नहीं कहा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके दायरे क्या होने चाहिए वो यकीनन तय करने की जरूरत थी। हमने पार्लियामेंट के अंदर रहकर बात करने को तरजीह दी, और जो बाहर थे उनको भी कहा कि आप पार्लियामेंट में आए। जब इन्होंने इस्तीफे दिए उस वक्त भी हमने गुजारिश की हुकूमत से, खास तौर पे स्पीकर साहब से, कि वो नजर सानी करें और वो ये इस्तीफे कबूल न करे, बल्कि ये एफर्ट करे कि जो अरकान पार्लियामेंट के बाहर है वो पार्लियामेंट को यूज करे, उस फ्लोर को यूज करे, और जो तनकीद उन्होंने करनी है हुकूमत के ऊपर पार्लियामेंट में आकर करे। जी सॉरी, उन तकारीर में इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों ने जब आकर कंटेनर पे बात की तो उसमें जरदारी साहब को भी चोर कहा, खुर्शीद शाह साहब को भी चोर कहा। तो मैं क्या समझूं कि बड़े दिल का मुजाहरा है कि आप लोगों ने माफ कर दिया, वो सारी बातें पीछे चली गई हैं। जो कुछ हुआ उस पर हमारा इतराज था, लेकिन पीटीआई के अरकान आए, खासतौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब भी आए, और अभी भी कुछ रोज कबल इनके जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो भी आए, और बड़ा उन्होंने, मैं समझती हूँ कि एक बेहतर एक रवैया और तरीका था पार्लियामेंट में बात करने का, और उन्हें बातें की, वो बड़ी बैलेंस बातें थी। तो अगर अब वो पार्लियामेंट में आके बात करना चाहते, आप पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते, आप पार्लियामानी कमेटी बना के उसमें ऑपोजिशन को बात करने नहीं देते, आप पार्लियामानी कमेटी बनाकर तहरीक इंसाफ टूट फूट जो है वो तहरीक इंसाफ सडनली पीपल्स पार्टी के बारे में खामोश हो जाती है और पीपल्स पार्टी की करप्शन की बात नहीं करती, तो पीपल्स पार्टी बोलेगी बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे जब आप लोगों ने नून लीग के खिलाफ बात करना शुरू की तो नून लीग को फिर से वो $60 मिलियन याद आ गए, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले फरमाया। तो फिर दोनों तरफ सेम बात हुई। हाँ, वो आज सैफुर रहमान साहब का 1320 मेगावाट का जो पोर्ट कासिम पे पावर प्लांट है, उस पर जब हमने बात की तो इन्होंने कहा कि जी पता नहीं कौन से बैंक्स की बात शुरू कर दी। तो हमने कहा करें एहतसाब, हमने कब मना किया? आपने कोशिश की, आपने तो कोशिश की, आप तो कोर्ट गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट गए, आपने तो गिलानी साहब का इस्तीफा भी मांग लिया, आपने तो बहुत कुछ किया ना पिछले 5 बरसों में। आप कौन सी खामोशी आपने इख्तियार कर ली? मेमो गेट पे आप चले गए, मेहरान स्कैंडल लेके आप चले गए, और उसके बाद फिर आप ये बैंक्स की, अब आपने बड़े दावे किए हम बड़े पैसे लाएंगे, आप तो खुद पैसे उठा के लेके जाते रहे यहाँ से, आप तो खुद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर लेते। और आयरॉनिक बात यह है कि जिस वक्त ये पीपल्स पार्टी को, जिस दौर में ये पीपल्स पार्टी को यह ताना देते थे, ये अपने पैसे निकाल रहे थे पाकिस्तान से। तो मैं समझती हूं कि ये बातें वो करे जिन्होंने ये मतलब जो खुद बड़े मतलब किसी भी चीज में इसमें मैं जरा एक और इशू पे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि इमरान इस्माइल साहब ने एक इंपॉर्टेंट इशू रेज किया था। इमरान इस्माइल साहब ने कहा था कि बैठे हैं शहजाद साहब, ये भी आपको याद होगा, आपने सही उनको बोला कि आप खुद जज कैसे बन गए। आपको याद है कि इन्होंने अखबारात में इश्तिहार भी छापने शुरू कर दिए थे कि वजीर आजम साहब क्लीन है, उनको उन पे कुछ भी साबित नहीं हुआ है। तो इनको क्या जरूरत पड़ी थी ऐसे इश्तिहारात शाया करने की? भी क्या जरूरत पड़ी थी जुबैर साहब? आप इनको दे दें। जुबैर साहब आपसे सवाल पूछा मैं ये पैसे बाहर ले जाने की बात हो रही थी, तो मेरा ख्याल है सबका थोड़ा सा मैं भी पूछ लूं, आसिफ जरदारी साहब बाहर बैठे क्यों हैं? शर्जील मेमन साहब क्या कर रहे हैं बाहर? भाई वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस मुल्क के, वो अब सदर भी नहीं है इस मुल्क के। अच्छा ये इस मुल्क का वजीर आज़म इस मुल्क से बाहर है। वो जो फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं बलूचिस्तान का पकड़ा गया, तारीख में वो हुआ भी कि यही कहेगा कि मेरा इंतखाब ना करें, वीडियो से बजट को अप्रूवल मिली है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग वीडियो पे हुई है। इससे बड़ी शर्मिंदगी के लिए आपको मौका मिला था शाजिद साहब, आप जुबैर साहब को भी बोलने दें। बजट दे रहे हैं, ऑफशोर बजट, आप तो ऑफशोर बजट अब देने लगे हैं। अच्छा जुबैर साहब जवाब देते हैं इस बात का,
لیکن یہ بھی زیادتی ہے نا کہ مطلب اتنے ٹائم تک $60 ملین نہ یاد آئے، نہ آپ کو زرداری صاحب بائے بیٹھے وہ یاد آئے، جب انہوں نے آپ کے حملہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تو آپ کہہ رہے ہیں یار وہ $60 ملین وہ پھر یاد آ گیا. دیکھیں شہزاد، بالکل ایک اصول کی بات ہوتی ہے، اگر میرے میں کوئی بہت بڑا عیب ہے اور میں خاموشی سے اپنا کاروبار یا جو بھی کر رہا ہوں، لیکن جس دن میں باقی سب کے کو گالیاں دینا شروع کروں گا تو ایوری ون ول اسٹارٹ ریمائنڈنگ می. اٹس اے ویری وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں لک ہوز ٹاکنگ، وہ کس لیے کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جب ہمارے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لک ہوز ٹاکنگ، آپ منی لانڈرنگ شازیہ ہماری صاحب جو ہمیں لگ رہا ہے. اب ذرا زبیر صاحب نے دیکھیں بڑے تحمل کا، زبیر صاحب نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، آپ کا بھی جو ہے مجھے ان کو دیکھ نہیں رہے تو مجھے نہیں پتا وہ کتنے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بڑے مجبوری میں تھے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح ہم نے عمران خان سے بہت سے سوالات پوچھے، ہم نے یہ کہا کہ آپ نے کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم میں بھرپور حصہ لیا اور آپ ٹویٹس کرتے ہیں اس کے خلاف، تو ہم پوچھیں گے نا، یہ جواب آج تک نہیں دیتے. ہم نے یہ ان سے پوچھا کہ آپ نے انکم جو چھپائی تھی، جو انگلینڈ میں رینٹ کیا تھا اپارٹمنٹ، اس کی کیوں انکم چھپائی تھی اور اس پر ٹیکس اویڈ کیوں کیا تھا؟ بھائی جب آپ ٹیکس اویژن کی اور یہ انکم کی مس ڈکلیریشن کی اور ایسٹ کے مس ڈکلیریشن کی باتیں کریں گے تو ہم نہیں پوچھیں گے. ابھی پوچھ رہا ہوں نا، پوچھیں ان سے. ٹی آر سے پوچھیں نا، میں نے تو کوئی بات نہیں کی نا اس سے. میں اتنے عرصے سے آپ نے میرے سے کون سا سوال کیا اس بارے میں؟ میں تو اس کی نیٹی گریٹیز میں جا ہی نہیں رہا ہوں نا، میں تو نہیں بات کر رہا ہوں کہ ضابطہ کار کیوں نہیں بن رہا. میں جنرلی بات میں تو کر رہا ہوں نا. عمران خان کا کالا دھن کون سا کالا دھن 2002 میں خود لکھا ہے ٹیکس ریٹرن میں. مجھے بولنے دے. نہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں نا کون سا جواب دینا چاہ رہے ہیں. میں نہیں جانا چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی جواب دینا چاہ رہا ہوں. سن تو لینا میرا ایک صرف، انہوں نے 2002 کا جو ٹیکس ریٹرن بنایا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلیمڈ انڈر وائٹننگ اسکیم آف دی گورنمنٹ آف پاکستان آف جنرل پرویز مشرف. عمران خان نے جتنا پیسہ کمایا اس کی بات نہیں، جو سوال پوچھ رہے ہیں سوال پوچھ رہے جواب دے رہے ہو اس کے ہم حوصلہ رکھیں. آپ اس کا بتائیں نا اسپیسیفک جواب دیں. سارا لیگل پیسہ کمایا یار، بات کچھ اور یہ ہے جواب کچھ اور ملتا ہے. جس آدمی نے 18 سال کرکٹ کھیلی ہو وہ اس کو ٹیکس کٹ کے پیسہ ملتا ہے. سوال کیا پوچھ کوئی ایسا پیسہ ہے نہیں جو ٹیکس. تو پھر کالے دھن کو کیوں یوز کیا تھا؟ کالا دھن کیسے ہو گیا؟ کالا دھن کیسے ہو گیا؟ کالا دھن کیسے بتا دیتا ہوں نا، فیکٹ بتا دیتا ہوں. سن تو لیں یار بھائی، انہوں نے 2002 تک یہ کمال ہے اپنے اربوں روپیہ اپنا اربوں روپیہ. دیکھیں یار آپ اس کا صرف جواب دے دیں مجھے. آپ ایک منٹ آپ اس کا جواب دینا. میرے تو میں تیار ہوں اگلے 1 گھنٹے بیٹھنے کے لیے. میں جواب دے رہا ہوں، میں 5 گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ گورنمنٹ میں اسپیسیفک جواب دیں. آپ گورنمنٹ میں، میں اپوزیشن میں، ٹھیک ہے؟ آپ الزام لگاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. آپ بالکل صحیح ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، ایف آئی اے ہے، پی آئی اے ہے، سی آئی اے ہے، سب ہے آپ کے پاس. پکڑ لیں اگر وائٹنگ اسکیم کے ذریعے وائٹ بائی تو نہیں پکڑ سکتے نا، وہ لیگل ہو گیا. وہ لیگل ہو گیا. اچھا لیگل ہو گیا نا، ختم ہو گیا، لیگل ہو گیا. تو پھر آپ کے پاس اس کے پاس کوئی ایسی چیز عمران خان نے نہیں کی کہ جس میں کالے دھن کو سفید کر رہا ہوں. ان کو جواب دے دیتا ہوں. زیرو زلچ. عمران خان کے پاس ایک چیز ہے، عمران خان کی آنیسٹی. اس کو یہ چیلنج کرتے ہیں اور بتاتے ہی ہیں. آپ اب مجھے بول رہے تھے آپ کا لیڈر آنیسٹ، ان کا لیڈر آنیسٹ نہیں، یہ کہنا ڈس آنیسٹ ہے یار. اگر آنیسٹ ہوتے تو فیس کرتے. آج یہ بات کس لیے رہے؟ اگر آپ یہاں تو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں تو سارا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کون سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ کوئی جواب دینے کے لیے آپ مجھے جواب. میں نہیں چاہ رہا کہ اس پرانی ڈیٹیل میں جائیں، وہ ہوگا جو جواب دیں گے. میں نے سوال کیا آپ سے، پرانی ڈیٹیل میں نے کوئی سوال کیا 14-15 سال میں کے نے بچے نیسکول کو ڈسکس کیا زبیر صاحب. 13-14-15 سال کے بچے ارب پتی کیسے بن گئے؟ میں جواب کون سا دھندا کر رہے تھے؟ حسین نواز آج کون سا دھندا کر رہے ہیں؟ ایسا کیا ان کے پاس جادو ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے اور سونے میں ڈیبیٹ بہت دفعہ ہو چکی ہے. میرے خیال سے ڈیبیٹ کو جو ہے ٹی آرز کے ذریعے ایک کمیشن بھی طے ہونا ہے نا. میرے خیال سے ٹی وی پہ تو بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے. ایک بریک لے لوں پروگرام میں، اس کے بعد ایک دو اور ایشوز ہے، اس باتوں کے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں عمران اسماعیل صاحب نے کہا تھا ویسے تو یہ کمیشن کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، آٹومیٹکلی کاروائی شروع ہو جانی چاہیے تھی. جیسے ڈاکٹر عاصم جو ادارے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں نا. کس قانون کے تحت ڈاکٹر عاصم سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ کس قانون کے تحت ڈاکٹر عاصم زیر حراست ہیں؟ وہ کوئی قانون تو ہوگا نا. صحیح. کون سا قانون تھا؟ ایک منٹ، کون سا قانون تھا کہ ایک رپورٹ کے اوپر بولٹ ٹی وی کا ستیہ ناش کر دیا گیا؟ کون سا قانون تھا کہ اس کا مالک آج تک اندر ہے
کون سا چلان پیش ایف آئی اے نے جو ہے حرکت میں آئی تھی نا, وہی کام یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ادارے ہیں اور نیب چیئرمین کے حوالے سے یہ بھی جو رپورٹ آئی ہے جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ 24 سال سے وہ یہ پینشن لے رہے ہیں ایفیڈیوٹ دے کے کہ وہ کسی نوکری پہ نہیں ہے. تو اس پہ کیا کریں گے پھر, اب کیا کریں گے؟ تو بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے. ہاں کنٹروورشل ہو گیا, میں ایگری کرتا ہوں. یہ کیا کریں گے حکومت کے, کیا کریں گے؟ آپ کمنٹ کہ جی ندیم ملک کا پروگرام ہوا تھا تو اب میں ان کو گالیاں دینا شروع کر دوں. لیٹس گیو ہم اے فیئر چانس نا. بٹ حکومت کیا کرے گی؟ مطلب ایک ادارہ ہے, مجھے پتا ہے اپوزیشن اور حکومت مل کے نیب چیئرمین کو ایک معقول جواب آپ کو 1-2 دن میں مل جائے گا. میں زبیر صاحب کا وفاقی حکومت کا پوائنٹ آف ویو چاہ رہا ہوں. دیکھیں ابھی تو 1 گھنٹے پہلے یہ چیز سامنے آئی ہے اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیسیژن بھی آ جانا چاہیے. 1 گھنٹے پہلے تو نہیں, آج ڈاکٹر بندی نے اسمبلی میں اٹھایا. مجھے تو نہیں پتا, نو ون واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, بٹ بہرحال اسمبلی میں ڈسکس ہو رہا ہے 2 دن سے سر. ایک سیکنڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ شازیہ مری شی ہیز ٹو اون دا ریسپانسبلٹی بیکاز وہ جوائنٹ نامنی تھے اس کے لیڈر آف دی اپوزیشن کی مرضی سے لگے تھے. ارے بھائی تو لیٹ اس ڈو آور پارٹ, یو ڈو یورز, یو آر ان گورنمنٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے نا, وہ ٹیک دی لیڈ ان سم تھنگ. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے شازیہ مری صاحب؟ کیا ہونا چاہیے آپ نے تو جب نیب انکوائری کرتی ہے آپ کی پسند کی انکوائری ہوتی تو وزیر اعظم واپس میں پیسے جائیدادیں ضبط کریں. بھائی ضبط کرے مطلب کوئی طریقہ کار ہوتا ہے تو طریقہ کار کریں. شازیہ مری صاحب حکومت سے کیا مطالبہ کرتی ہیں آپ اس ایشو پہ؟ اب لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. دیکھیں وزیر اعظم صاحب کا بیان کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. جب نیب کی انکوائری پنجاب میں شروع ہوئی تھی یا کچھ وہاں پہ کیسز سامنے آ رہے تھے, آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے نیب کو دھمکی آمیز ایک اپنے بیان میں ایک رویہ دکھایا اور پر کاٹنے کی بات کی. اس سے قبل بھی ان کے جو منسٹرز ہیں وہ پرویز رشید صاحب آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے بڑا سخت بیان دیا, تو اب وہ ان کو سمجھا رہے تھے بیان کے ذریعے کیا کر رہے تھے, اور وہ تو اب یہ بھی ایک کہانی ہے. بہرحال دیکھیں میں کچھ, آپ نے پیناما کی کے بات کی, آپ کو یاد ہے اور آپ کو پتا ہے شہزاد صاحب آپ نے بہت پروگرامز تھوڑا سا میں آگے شازیہ مری صاحب میں چاہ رہا تھا کہ میں اس ایشو پہ بات کروں. اور ایک بات, نہیں شہزاد صاحب ایک سیکنڈ, آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی بیٹی کو ڈیپینڈنٹ بتایا ہے. بات یہ چیزیں جو ہے لوگ خود نہیں کہہ رہے, یہ چیزیں خود وزیر اعظم صاحب سامنے لے کر آئے, خود کو پیش کیا, بیٹی کو ڈیپینڈنٹ کہا, نیسکول نیلسن کی کمپنیز آئیں, یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو لوگ بول رہے ہیں نا. ہم کوئی گھر میں بیٹھ کر ہم پر کوئی کچھ نازل تو نہیں ہوا کہ ہم شروع ہو گئے. تو خدا را اس کو یہ نہ سمجھے کہ آپ کے کسی شخص کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف والا, اور بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا کہ ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا جس پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پر کاٹنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا حکومت نے, تو یہ تو پھر بہترین موقع ہے حکومت کے پاس پر کاٹنے کا. آپ بتائیں کہ کیا ہوگا, یہ تو بہترین موقع مل گیا نا پھر حکومت کو. آپ یہ بتائیں نا کہ اگر ایسے الزام آگے ہیں تو کیا وہ ایکشن لیں گے. اور ڈاکٹر عاصم کا بہت, عمران صاحب نے اچھی بات کی کہ 10 ماہ ہو گئے نہ ان پہ کچھ ثابت ہوا ہے, ان کو تو آپ نے پکڑ کے بٹھا لیا ہے, قید کر لیا ہے. زرداری صاحب تو 11 برسوں تک جیل وداؤٹ کنوکشن کے کاٹ کے آگے, لیکن اب آپ پہ بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹارگٹ. اچھا ٹھیک ہے شازیہ مری صاحب, مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ نیب ایک اہم ادارہ ہے, اس کے چیئرمین پہ اگر کوئی الزام لگا ہے جس کی صفائی وہاں سے نہیں آئی ہے تو میرے خیال سے کلیئرٹی آنی چاہیے کہ ہے کیا, ان کی پوزیشن کیا ہے, اس میں سچ کیا ہے. کیونکہ جو ادارہ دوسروں کا احتساب کر رہا ہے اگر اس کے چیئرمین پہ اس طرح کا ایک الزام لگا ہے تو وہاں سے کلیئرٹی اس لیے ضروری ہے. آج خیبر پختونخوا کی حکومت نے بجٹ پاس کیا ہے, اس بجٹ میں 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں ریپڈ بس ٹرانسپورٹ کے لیے. تو آپ لوگ میٹرو بس پہ کہتے تھے 28 ارب روپے لاہور میں خرچ کر دیے, 43 آپ نے بلین یہاں پہ خرچ کر دیے پنڈی میں, تو آپ لوگ 20 ارب روپے رکھ رہے ہیں. آپ تو کہتے تھے ہم تو ریفارم کرنے آئے, یہ ڈیولپمنٹ وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اس کا جو ہمارا منصوبہ ہے اس کا ڈسٹینس ناپ لیجئے. 20 کلومیٹر میں بتا دیتا ہوں, 23 کلومیٹر 20 ارب روپے. 23 کلومیٹر اور 20 ارب روپے, مطلب 19-20 کا فرق ہے, لاہور سے زیادہ فرق نہیں ہے. بہت فرق ہے. ان کا 28 ارب پہ نہیں تھا, آفیشلی 28 تھا, ان کا 53 ارب پہ ختم ہوا ہے, 53 ارب پہ. وہ تو پنڈی والا 45 ان کا جو تھا وہ 20 ارب تھا اور وہ 53 ارب پہ ختم ہوا ہے. وہی ڈسٹینس ہم آپ کو 20 ارب میں دے رہے ہیں. بہت بڑا فرق ہے یار. آفیشل فگر تو ان کے 28 ارب کہتے ہیں نا, 28 ارب آفیشل کیا مطلب 53 ڈرائی کر دیں 53 ارب نہیں ہے, بالکل 53 ارب روپے خرچ کیا لاہور میں آپ نے. نہیں تو آپ ڈسٹینس ناپیں نا سر, پنڈی کو چھوڑیں ڈسٹینس ناپیں, اس ڈسٹینس کو بتا دیں, پر کلومیٹر نکال کے کر لیں. آلموسٹ 1 ارب بن رہا ہے نا دونوں کا, لاہور کا جو آفیشل فگرز میں بات کر رہا ہوں. بہت پنڈی کا مہنگا ہے, پنڈی کا 1.5 ارب پہ بنا تھا, 1.5 ارب روپے پر کلومیٹر تھا. یہ کہ آر وی ٹاکنگ ایپل ٹو ایپل, آف کورس یس. نہیں مجھے نہیں پتا ان کی اسکرین کیا سیم ہے.
کیا اس میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے؟ نہیں میں تو صرف ایک جنرل موقف جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو آپ کہتے تھے کہ یہ ڈیولپمنٹ اور میٹرو وغیرہ پہ پیسہ خرچ کرنا فضول ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا کم خرچ کیا ہوگا ان سے، لیکن نہ شہزاد ایک منٹ کریکٹ کر لیں. ہم نے ہمیشہ آپ ریکارڈ آن ریکارڈ ہے مذاق اڑاتے تھے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ پرائرٹی صحیح نہیں ہے. انہوں نے ایجوکیشن پہ پیسہ نہیں لگایا، انہوں نے ہیلتھ پہ پیسہ نہیں لگایا، یہ صرف دیوانوں کی طرح صرف یہی کام کرتے رہے. ہم نے پہلے ہم نے 3 سال ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کام کیا، پولیس ریفارمز پہ کام کیا، پبلک سیکورٹی کے اوپر کام کیا. اس کے بعد اب ہم اس طرف آئے ہیں. یہ ضروری عنصر ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹیشن جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کو پہلے ہیلتھ، ایجوکیشن اور ساری چیز اپنی پرائرٹی ٹھیک کر لیں، باقی سب ٹھیک ہے. کیا چیز غلط ہے اس کے اندر؟ اب میں اس کا جواب دے دوں. عمران صاحب پلیز بیچ پہ نہ بولنا. دیکھیں سانسیں تو لے سکتا ہوں آپ کی طرح گرم گرم جیسے آپ لیتے ہیں. ہاں بالکل نہیں. کیا لیتے سانسیں گرم گرم سانسیں لیتے ہیں. میرا جواب کبھی بھی یا تو اینکر بیچ میں آ جاتا ہے یا کچھ کبھی بھی. ابھی انہوں نے کہا کہ پریورٹی کی بات ہوتی ہے اور بالکل صحیح ہے، پریورٹی کی بات ہوتی ہے. ایک تو پریورٹی یہ نہیں سیٹ کریں گے ہر ایک اپنا اپنا. آج پرویز خٹک کی جگہ کوئی اور چیف منسٹر نہیں کہا ہوگا، اس کی تھوڑی سی شاید ڈفرنٹ ہوگی. صحیح. کوسچن یہ ہے کہ ہم نے ایز اے پرسنٹیج پرائرٹی ایز اے نیشن سیٹ ہوتی ہے، پرائرٹی ایز اے پرسن سیٹ نہیں ہوتی کہ زبیر صاحب کو کیا پسند ہے اور یار شہزاد میں سیریسلی یہ پروگرام کیسے بات تو کرنے دیں، بات تو کرنے دیں نا. ایز اے پرسنٹیج آف بجٹ ہم نے 3 سال ان سے زیادہ رکھے اور سپینڈ کیے. یہ تو سپینڈ بھی نہیں کرتے. پرسنٹیج میں بات کریں، پرسنٹیج آف بجٹ میں بات کریں. پرسنٹیج آف بجٹ میں کچھ بھی نہیں رکھا آپ نے ایجوکیشن میں ہمارے مقابلے میں. ابھی سب سے زیادہ بات یار ابھی میں سب سے زیادہ ہم نے بھائی ان کا 28% تھا، ہمارا 29% تھا. جی تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں پرائورٹی. جہاں یہ کہہ رہے ہیں ہیلتھ میں بھی ہمارا 16% تھا، ان کا 14% تھا. تو یہ کہنا کہ جی ایز اف پوری قوم کو ایسا امپریشن دینا کہ یہ خرچ کر رہے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن پر اور ہم نہیں کر رہے. سب سے زیادہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول سب سے آگے کون ہے؟ ڈیولپمنٹ میں مجھے اسی بات میں ایک چیز، اسپتال ایک پنجاب میں ایسا تو ہے نہیں جو میاں صاحب کی کھانسی کا علاج کر سکتے. عمران خان تو اپنا علاج ادھر ہی کرا دیا. کھانسی کا نہیں، دل کا مسئلہ تھا. اگر میں ایک اور چیز میں کہوں یار، اگر پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی رپورٹ آتی باہر وی شوڈ ریجوائس یار، بجائے کہ آپ کا دل. اور کل آپ ان سے جب پوچھیں گے نا، اگر ہم پاکستان ایمرجنگ مارکیٹ میں چلے جائیں، کل ان کا شکل دیکھنا کہ یہ ایسے غم اشارے ہوں گے. نہیں ضروری ہے، اگر ہم ایمرجنگ مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں بڑا ضروری ہے. مجھے شازیہ مری سے سوال کرنا ہے. نیگیٹو اپروچ لے کے چلتے ہیں جی. کل دیکھ کل آپ عمران خان سے بیپر لے لیجیے گا، بس وقت ختم ہو جائے گا. شازیہ مری صاحب سے بھی بیپر لے لیجیے گا. اہم سوال ڈیولپمنٹ کے حوالے آپ کی انتھک کاوشوں کی وجہ سے. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ. شازیہ مری صاحب سوال سنیں میرا، مجھے جواب دے دیں. ایک میرا سوال بھی سن لیں پلیز. جوش، اتنا ہی جذبہ جب امریکن ڈون ہمارے سیٹلڈ ایریا میں فار دا فرسٹ ٹائم بلوچستان میں گرا تھا، تو یہی جوش جذبہ آپ کو دکھانا چاہیے تھا. آپ IMF کے سہارے پر بجٹ بنا رہے ہیں، اسی لیے آپ کے 5 سال پیپلز پارٹی کے تھے، سینکڑوں یہاں پر جو ہے پیسہ لے کے بھول گئے. آپ نے IMF سے پیسہ لے کے آپ IMF کے پاس گئی تھی جس کی وجہ سے آپ گئے ہیں. اچھا پیپلز پارٹی، ایک سیکنڈ، پیپلز پارٹی کے کشکول کو تو آپ توڑنے کی باتیں ابھی سعید قاسمی صاحب کو 16 سال سزا ہوئی ہے حج اسکینڈل میں. آپ نے کیا شکل بنا دی ہے اس کشکول کی، وہ تو آپ رہنے ہی دیں. اچھا شازیہ مری صاحب بڑا کر دیا. کل خورشید شاہ صاحب نے فرمایا، کل خورشید شاہ صاحب نے بڑا اہم بیان دیا اور انہوں نے کہا یہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے موٹر ویز کی ڈیولپمنٹ، پیسوں پہ کام کریں گے. شازیہ مری صاحبہ کل خورشید شاہ صاحب نے بڑا اہم بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے موٹر ویز، یہ سارے پنجاب میں بن رہے ہیں، سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا. لیکن 5 سال آپ کے وزیر اعظم رہے ہیں تو سندھ میں بنا سکتے تھے، پنجاب میں بنا سکتے تھے، ہر جگہ بنا سکتے تھے، آپ کی حکومت تھی اس وقت. دیکھیں شہزاد، جس طرح سے پہلے بھی بات ہوئی، عمران اسماعیل صاحب نے بھی کہا اور زبیر صاحب کو پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ نہیں آتا کہ پرائیورٹی لوگوں کی ہوتی ہے. آج آپ کے زبیر صاحب آپ ہنس لیں یا تو ٹیک اٹ ایز اے جوک، بیکاز میں نے آج اپنی تقریر میں یہ کہا کہ پرائیورٹی یہ نہیں ہوتی. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا. شازیہ مری صاحبہ، زبیر صاحب آپ کا بھی شکریہ، عمران اسماعیل صاحب آپ کو بھی شکریہ. صرف میں جواب چاہتا تھا کہ خورشید شاہ صاحب نے بڑی تنقید کی، سندھ میں کوئی پروجیکٹ نہیں بن رہا ہے. تو گیلانی صاحب تھے، پرویز اشرف صاحب تھے، 5 سال وہ بنا سکتے تھے، چاہتے تھے، لیکن اس وقت بھی ہم نے کوئی ایسا منصوبہ نہیں دیکھا. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.